अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 8 रोज़ कबल सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। हुकूमत ने कत्ल की तहकीकात के लिए अब एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है और जैसा कि इन मामलात के कमीशन का मामला होता है, आम तौर पर इसके बनने के बाद इस पर सवालात उठाए जाते हैं। ये बनते ही मुतनाज़ा हो गया है। इसकी सरबराही हुकूमत ने रिटायर्ड जज, लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा को सौंपी, जबकि कमीशन के 2 दीगर अरकान में एडिशनल IG डॉक्टर उस्मान अनवर और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के डिप्टी डायरेक्टर उमर शाहिद हामिद को शामिल किया गया। कमीशन से कहा गया 30 रोज़ में अपनी तहकीकात मुकम्मल करे, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, तशवीश की बात यह है कि कमीशन बनते ही इंतहाई मुतनाज़ा हो गया है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जज के पस मंज़र पर सवालात की बौछार हो रही है। साबिक जज जनाब जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा ने PCO के तहत हल्फ उठाया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से उन्हें तलबी का नोटिस जारी किया गया था मुख्तलिफ हवालों से, मगर इससे 2 हफ्ते कबल अगस्त 2009 में वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होने से पहले ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट की जज की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो गए थे। वो पूरे मामलात भी बहुत ही तवज्जो तलब हैं। अब एक तरफ सहाफ़ियों की तंजीम PFUJ और दूसरी जानिब अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने इस इंक्वायरी कमीशन को वज़ीर आज़म के अपने ही बयान से मुतसादिम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। गोया कि सहाफ़ियों ने और अरशद शरीफ की फैमिली ने इस कमीशन को फ़ौरन ही मुस्तरद। मैंने बताया कि इस हवाले से जो जज साहब जिनका तैनाती हुई है उनके बारे में सवालात की बौछार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कत्ल के 1 रोज़ बाद सऊदी अरब से जारी एक वीडियो पैगाम में कहा था कि हुकूमत तहकीकात के लिए एक आला अदालती कमीशन बनाएगी और इससे मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए दरख्वास्त की जाएगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब इसको करें। लेकिन वज़ीर आज़म इस मोतबर जुडिशल कमीशन का कौम से वादा पूरा नहीं कर सके। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे। मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने FIA के एक अहलकार को हटाकर दूसरी बार कमीशन की तश्कील में तब्दीली की है। इससे कबल ISI के एक अहलकार को कमीशन से हटाया गया था। अरशद शरीफ AIY न्यूज़ चैनल से मुंसलिक थे और उनके कत्ल की तहकीकात में चैनल के मालिक सलमान इकबाल को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ARY के सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में बताया कि सलमान इकबाल कमीशन के सामने पेश होने को तैयार हैं, ताहम कमीशन ऐसा होना चाहिए जिस पर लोगों का एतबार हो। उनका कहना यह था कि इस कमीशन पर लोगों को एतबार नहीं होगा। इससे कबल अरशद शरीफ की साहबजादी ने जुडिशल कमीशन की समाअत को ओपन रखने का मुतालबा किया था। आ सकते हैं हमें कि उन्हें यहाँ से भेजने पे किसने मजबूर किया, यहाँ से निकलने पे? ये बेटा, ये मेरा ख्याल से एक कमीशन जो बना, मेरे ख्याल से जुडिशरी भी एक कमीशन बनाने के लिए उसके पास दरख्वास्त है। जुडिशरी जब कमीशन बनाएगी तो पता चलेगा इन सब चीज़ों के हवाले से कि क्या हुआ। से एक दरख्वास्त है कि जो जुडिशल कमीशन बनाए उसकी पब्लिक हियरिंग्स करें, क्योंकि हमें किसी और से इंसाफ की उम्मीद है नहीं। लोग बेहतरीन फैसला करेंगे, लोगों को पता है कि कौन हक पे और कौन गलत है। आप जो कमीशन बनेगी उसको पब्लिक रखें ताकि लोग फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ के इस हवाले से इस कमीशन का दिफा किया और उन्होंने कहा यह हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस कमीशन में कोई सहाफ़ी शामिल होना चाहे तो हो सकता है। जब इस कमीशन की बात हो रही है, सहाफ़ियों पर हमले की बात होती है, तो यकीनन तशवीश की बात यह है और इंतहाई तशवीश की बात यह है कि 2012 से 2021 तक पाकिस्तान में 53 सहाफ़ी कत्ल किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल के 96% केसेस हमारा निज़ाम इंसाफ फराहम नहीं कर सका। इसके अलावा सहाफ़ियों पर हमलों से मुताल्लिक़ कमीशंस बने मगर आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और इससे भी बड़े पावरफुल कमीशन बने जैसा आज बना है, मगर कोई तहकीकात, कोई उसका नतीजा सामने नहीं आई और इसीलिए कभी हमलावर नहीं पकड़े गए। इन सहाफ़ियों में हामिद मीर, मुतीउल्लाह जान, अबसार आलम, अहमद दुरानी, उमर चीमा जैसे मुमताज़ सहाफ़ी शामिल हैं और कई और ऐसे हैं
جن پر حملے ہوئے ہیں، اور ان کی کہانی ان کمیشنوں کے ساتھ ہی یا اس تحقیقات کے ساتھ ہی دفن ہو گئی جو کہ حکومت نے بنائے۔ اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، بہت عمدہ صحافی ہیں، اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز سید صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیشن آج بنایا گیا، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو کمیشن بنتے ہیں، کمیشن کے نام سے ہی ایک تو پاکستانیوں کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، دوسری چیز یہ کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کمیشن کیا بنا، اس کی کیا رپورٹ سامنے آئی، اور پھر اس کے بعد وہ متنازع ہو جاتا ہے۔ مگر جس لمحے اس کمیشن کا اعلان ہوا اور جج صاحب کا اعلان ہوا، اسلام کے ساتھ ہی اس پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ صحافی سمجھے کہ یہ کوئی حکومت شفاف اور دور رس تحقیقات کرنا چاہتی ہے۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن بنانا اور کمیشن کا مطالبہ کرنا، بطور جرنلسٹ بھی آپ خود جانتے ہیں اس کمیشن کی رپورٹ کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کمیشن حقائق اکٹھے کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اکثر ان کی رپورٹیں ہم نے دیکھا کہ نہیں آتی۔ سلیم شہزاد کمیشن رپورٹ واحد تھی جس کو جاری کیا گیا تھا، اس کے علاوہ جتنے بھی کمیشن ہیں، جو سب سے پہلا کمیشن بنایا گیا تھا وہ حیات اللہ خان ٹرائبل ایریاز میں ہمارے صحافی بھائی تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کی فیملی کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج تک ان کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی۔ بعد میں جو صورتحال ہوئی، حامد میر کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ جس معزز جج کا نام لے کر موجودہ گورنمنٹ نے یہ کمیشن بنایا ہے، اس معزز جج کی جو لا فرم ہے، اس کی ویب سائٹ کے اوپر جو انہوں نے اپنی ایکسپرٹی لکھی ہوئی ہے وہ کارپوریٹ کیسز کی لکھی ہوئی ہے، کرمنل کیسز کی نہیں لکھی ہوئی۔ تو پہلی تو یہ ہے کہ وہ خود ٹیکنیکلی مانتے ہیں، ان کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ کارپوریٹ کیسز کے ماہر وکیل ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، گورنمنٹ نے شروع میں کہا تھا کہ ہم ایک حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج کے اوپر مبنی ایک کمیشن بنائیں گے۔ تو حکومت نے جو اپنا کمٹمنٹ کی تھی وہ حکومت اس کے اوپر بھی نہیں آ رہی، میرے خیال میں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیملی ہے ارشد شریف کی، اس کا اطمینان آنا چاہیے۔ آج جب پریس کانفرنس جس کا حوالہ آپ دے رہے تھے، اس کے بعد ہماری انفارمل بھی گفتگو ہوئی وزیر داخلہ سے، اور وزیر داخلہ نے کہا کہ کوئی اور رستہ بھی ہے، اگر ان کی فیملی ہمیں بتانا چاہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے اور وہ رستہ اختیار کریں گے۔ لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے وائز قدم یہی ہوگا کہ وہ اس کمیشن کو وڈرا کریں، اور فیملی کے ساتھ مشاورت کے بعد اور اپنے اور جو بھی ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد صحافتی تنظیموں کو، لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی، CPJ جو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے، اس کا بھی ایک آدھ نمائندہ ہو تو زیادہ ہوگا اہم، اور مقامی جو PFUJ ہے اس کا بھی کوئی نمائندہ ہو تو اس سے افضل بٹ صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے PFUJ کے جو سربراہ ہیں ان سے مشاورت کرنے کو ہو جائے تو زیادہ بہتر۔ جو ابھی میں نہیں کوئی نتیجہ قائم کرنا چاہتا کہ کن حالات میں ارشد شریف صاحب کا جو ہے قتل ہوا کینیا میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حکومت کی جو پوزیشن ہے اس سلسلے میں، جو اداروں کی پوزیشن ہے، اس کو کوئی سیریسلی ڈاؤٹ کرنے کی آن سبسٹینشل گراؤنڈ میرے پاس کوئی فی الحال کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن حکومت کی اس قسم کی حرکتوں سے بلا وجہ ایسے لگتا ہے کہ حکومت کو کانفیڈنس نہیں ہے، حکومت نروس ہے، یا یہ کہ اس حکومت کو کوئی دال میں کالا لگتا ہے۔ کیا مطلب جب ایک چیز سادہ لگتی ہے، کوئی اتنا بڑا سیریس معاملہ اس لحاظ سے نہیں لگتا، ان الزامات کے لحاظ سے، جیسے میں نے کہا میں نہیں سمجھتا فی الحال کوئی ایسی سبسٹینشیل ایویڈنس میرے سامنے، میری ذاتی طور پر سامنے نہیں ہے۔ مگر یہ جس طرح سے کمیشن بنایا گیا ہے، جس انداز سے اور جس تیزی سے، اور جو وعدے کیے گئے تھے اس کے برعکس جس طرح کا کمیشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ تو حکومت کا کیس بڑا کمزور کر دے گی۔ کامران صاحب، 25 تاریخ کو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی آپ کو یاد ہو بنائی گئی تھی، اور اس میں 3 ممبران تھے ابتدا میں۔ ایک FIA کے افسر تھے ڈاکٹر اطہر وحید جو ابھی بھی ہیں، پھر IB کے ڈپٹی DG تھے عمر شاہد حامد، وہ بھی ابھی ہیں، اور پھر ایک ISI کا افسر بھی ایک لیفٹیننٹ کرنل شامل کیا گیا تھا۔ لیکن ایک وزڈم کا مظاہرہ کیا گیا، ISI کے افسر کو وڈرا کر لیا گیا، اور 2 ممبر جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رکھی گئی تاکہ کسی قسم کا کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے اوپر جو شک کرنے کی کوئی سبسٹینشل ریزن ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اوپن
مائنڈ کے ساتھ جب انویسٹیگیشن ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ حکومت ایسے مناسب اقدامات کرے کہ لوگوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ارشد شریف کی فیملی کے اوپر، فیملی میں کسی قسم کا شک شبہ نہ آئے۔ میرے خیال میں حکومت جو اقدام کر رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مشاورت کرے اور مشاورت کے ساتھ ایسے شخص کا نام سامنے لے کے آئے جس پر تمام فریقین کو اعتماد ہو، اور تاکہ کوئی بھی فریق بعد میں جب یہ رپورٹ سامنے اس کی آئے تو اس پر کوئی شک شبہ ظاہر نہ کر سکے۔ بہت شکریہ جناب اعجاز سید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کی پلس پہ ہاتھ رکھا ہے، بہت عمدہ ایک پبلک اوپینین سروے فرم ہے پلس کنسلٹنٹ، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ کراچی سمجھتا ہے کہ اس وقت اس کی ترجمانی جماعت اسلامی بہت مؤثر طریقے سے کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان ابھی بھی کراچی کے وفاقی سطح کے سب سے محبوب لیڈر ہے، اور سب سے زیادہ شکوہ کراچی والوں کو ایم کیو ایم کے ساتھ ہے۔ کراچی اپنے مصائب، اپنی مصیبتوں کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کو سمجھتی ہے۔ اس سروے کا احوال آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کراچی پچھلے 14 سال سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم حکومتوں کی نااہلی بھگت رہا ہے۔ سندھ کو 95% ریونیو کما کر دینے والا شہر بنیادی شہری سہولیات کے لیے ترس رہا ہے۔ کراچی میں 2 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اور پچھلے 4 ماہ میں کسی نہ کسی بہانے سے 3 مرتبہ ملتوی کر دیے گئے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ پی 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 اور ایم کیو ایم دونوں جماعتوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اب کراچی کے عوام ان سے بدزن ہو چکے ہیں، اور اس بات کی تصدیق کل ایک بڑا امپورٹنٹ سروے ہوا ہے، بہت معتبر ادارہ ہے پلس کنسلٹنٹس، ان کے سروے نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے۔ یہ وسیع سروے اس نے ثابت کیا کہ اب جماعت اسلامی کراچی کے مصیبت زدہ عوام کی سب سے بڑی ترجمان ہے۔ حالیہ سروے میں 28% کراچی والوں نے کراچی کی سطح پر جماعت اسلامی، جبکہ 24% نے تحریک انصاف کی حمایت کا کہا۔ پیپلز پارٹی کو 8% سپورٹ ملی، اور ایم کیو ایم کا تو بیڑا غرق ہی ہو رہا ہے اس پورے معاملے میں۔ اس کو 1% شہریوں نے سپورٹ کیا ہے اس وقت۔ یہ ایم کیو ایم کو اگر نہیں پتا تو اسے پتا ہو جانا چاہیے کہ یہ سروے کہتا ہے کہ صرف کراچی کی 1% آبادی ایسی ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ شاید ایم کیو ایم ان کی مسائل کی ترجمان رہی ہے۔ سروے کے مطابق 64% افراد اور کراچی کے مسائل کی وجہ سے اس کی وجہ وہ پیپلز پارٹی کو سمجھتے ہیں۔ 64% لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کراچی جس تباہی سے دوچار ہے اس کی وجہ پیپلز پارٹی ہے، مگر صرف 12% ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسائل حل بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح صرف 10% کراچی والوں کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ان کے مسائل کا حل ہے۔ گویا کراچی والوں کو ان دونوں جماعتوں پر سے ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ دوسری جانب 44% کراچی والے سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی کے مسائل حل کر سکتی ہے، اور 28% کو یقین ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کراچی کو کچھ نہیں دیا، مگر قومی سطح پر 50% کراچی کے پسندیدہ لیڈر آج بھی عمران خان ہیں۔ نواز شریف کو 10% اور بلاول کو محض 5% شہری کراچی والے اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب بات کراچی کو لیڈ کرنے اور میئر کراچی کی آتی ہے تو 51% کراچی والے حافظ نعیم الرحمان کا نام لیتے ہیں جو کہ جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر ہیں، اور 58% کراچی یہ بھی سمجھتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان کراچی کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ سروے میں 44% افراد نے اس بات سے اتفاق کیا کہ جماعت اسلامی کو کراچی میں ایک اور موقع ملنا چاہیے، جبکہ 24% نے سوال کی مخالفت کی۔ بہت عمدہ سروے ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ سروے بھی ہے۔ کراچی کی پلس پہ پلس کنسلٹنٹ نے ہاتھ رکھا ہے، کراچی کی ڈبس پہ پلس کنسلٹنٹ کا یہ ہاتھ ہے، اور اس سروے کے جو نتائج ہیں اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب کاشف حفیظ کو، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اسی پلس کنسلٹنٹ کے۔ بہت بہت شکریہ کاشف حفیظ صاحب۔ ذرا سیمپل سائز ہمیں بتائیے گا کہ کتنا بڑا یہ سروے ہے؟ یہ کراچی کے تقریباً 1000 سے زائد لوگوں سے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں، اس میں میل فیمیل دونوں ہیں، اور تقریباً 18 سے لے کے 60 سال تک کی عمر کے افراد ہیں اس کے اندر۔ اور بنیادی طور پہ اس کے اندر تقریباً جو ہم سیمپل لیتے ہیں تو کراچی کے 60 ڈسٹرکٹس ہیں، اور جو بھی ان کی پاپولیشن پروپورشن ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اسے لیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ کراچی کی پلس کو ہم تقریباً کوئی پچھلے 2.5 سال سے کور کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنس ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹیلی فون سروے ہے یا یہ ٹیلیفونک سروے ہوتا ہے، جس کے اندر آپ 10 منٹ کے اندر آپ اس کی فیڈ بیک کو جو ہے وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ فرمائیے گا کہ جو یہ سوالات ہیں یہ بیسیکلی کراچی والوں کی جو مسائل ہیں، جو ان کے تصور ہے، جو ان کی اس وقت کی سوچ ہے، یہ اس کی ترجمانی کے لیے بہت عمدہ ترجمانی ہے۔ اور کراچی کے جو مسائل ہیں، اگر ہم ان مسائل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ایفیلیٹ کریں، ہم نے ایک سوال اصل میں وہاں سے پوچھا کہ
عموماً جب ہم کوئی مسائل پوچھتے ہیں تو سب سے زیادہ بے روزگاری اور مہنگائی آتا ہے. مہنگائی تو بہت زیادہ آتا ہے, اس کے بعد بے روزگاری آتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ مہنگائی اور بے روزگاری تو مسائل ہیں, آپ ان کے علاوہ بتائیں کہ آپ کراچی میں سب سے بڑے مسائل کس کا شکار ہیں. تو بروکن روڈز, ٹوٹی سڑکیں ہمارا جو ہے نا بڑا مسئلہ نکل کے آیا. اس کے بعد اسٹریٹ کرائمز, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیوریجز کے ایشو. اچھا یہ وہ ڈائریکٹ ہیں جو کہ ان کا تعلق میونسپلٹی سے ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ نیشنل نیریٹو سے نہیں ہے, اس کا تعلق بالکل لوکل سے ہے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 3 منٹ بھی کسی ایسی سڑک پہ چلے جائیں جس پہ کوئی گڈھا نہ آئے تو بڑا خوش نصیب لوگ ہیں. تو کراچی کے اندر جب یہ والے مسائل جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو لوگ شہری سہولیات کا فقدان, تو اس کے ساتھ وہ اسٹریٹ کرائم کے ساتھ تو لوگ ایفیلیٹ کرتے ہیں اس لوگوں کے ساتھ جو کہ کراچی کے نیشنل مسائل کو حل کر رہے ہیں. اور بلدیات کی حد تک تو بہت فوکس ہے اس کے اندر کہ کراچی کے اندر جنہوں نے گزشتہ 3-4 سال کے اندر ہم نے کیونکہ اسے ٹریک کیا ہے تو جو مسائل پہ آواز بلند کر رہے ہیں وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. لیکن اس کے علیہ رقم ایک اور ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پی ٹی آئی ہمیں آگے نظر آتی ہے ایز کمپیئر ود جماعت اسلامی. لیکن کراچی کے مسائل کے اوپر جب ہم بلدیات کی بات کرتے ہیں تو جماعت اسلامی پی ٹی آئی سے آگے ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جس انداز کا یہ سروے ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ ٹیلی فون سروے ہے, یہ پڑھے لکھے کراچی والوں کی ترجمانی ہے. کراچی کی ایک بڑی آبادی جو ہے شاید اس کی آواز اس میں شامل نہ ہو. نہیں دیکھیں, اس میں اصل میں دیکھیں کراچی کی جب ہم 7 ڈسٹرکٹس میں کرتے ہیں تو کراچی از اے کاسموپولیٹن سٹی, ملٹی ایتھنیکل اور ملٹی لینگویج سٹی ہے. اس کے اندر ہماری جو سینسس بھی ہے وہ تقریباً بتاتی ہے کہ 45% 50% کے قریب اردو اسپیکنگ ہے, تو ہمارے سیمپل میں بھی اتنے ہیں. پنجابی, پختون اسپیکنگ, سندھی اسپیکنگ, یہ سب اپنے اپنے پروپورشن کے اندر اس کے اندر فال کرتے ہیں. اور یہ سب ان کی مجموعی رائے ہے اس کے اندر, مطلب کسی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک سیکشن آف دا لائف کی ہے. اچھا سوشل اکنامیکلی کلاس کے اندر آپ یقین نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت لوور کلاسز کے نہیں ہوتے, لیکن ایک اور یہ کہ لوور کلاسز کے اندر ہمارے پاس ووٹنگ بیہیویئر بھی ان کا کم ہوتا ہے. اس میں جو سب سے ایک امپورٹنٹ جو اہم بات اس میں آئی ہے شاید کچھ چونکا دینے والی, وہ یہ کہ ایم کیو ایم جو ایک زمانے میں شاید کراچی کی 90% ترجمان تھی, کراچی کی 90% جو تھی ریپرزنٹیٹو تھی, وہ اس بری طرح سے گری ہے کہ وہ بالکل پیپلز پارٹی سے بھی نیچے چلی گئی ہے. لیکن یہ ایک گریجول پروسیس ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ 2 سال سے ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو کہ ہر تقریباً کوارٹر میں کرتے ہیں. جیسے ہماری زبان میں کے او پی کہتے ہیں, کراچی اوپین پول. تو یہ گریجول پروسیس سے ڈکلائن آیا ہے, یہ کوئی آل آف سڈن کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی چیز ہے. اور ذہنوں سے اور ترجیحات سے جو محو ہونا ہے وہ ذریعی باتیں, جو بھی ان کی پالیسیز ہوں گی, ہم سیاست پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ کراچی کے مسائل کے اوپر جو ووکل ہوگا اور کراچی کے مسائل کے ساتھ جو بھی, اور یہی وجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی جو ہے اس ریس میں سب سے آگے ہے. بلدیات کے حد تک دیکھیں جو کراچی کی اس پر ڈسکرمنیشن ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, جب بھی کراچی کے مسائل کی بات ہوتی ہے تو عوام کو تو صرف پریڈومیننٹلی کراچی میں جماعت اسلامی ہی ان کی ترجمانی کرتی نظر آ رہی ہے. مطلب ووکل ہوگا وہ ان کے ساتھ, اس کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے. مقصد ہے کہ نیشنل ایشو, جیسے میں آپ سے پھر کہا کہ نیشنل ایشو پہ جو ووکل ہے وہ نیشنل ایشو کے ساتھ جمع کراچی کی, مطلب جیسے آپ کہیں کہ لو افیئر ود دا پی ٹی آئی کیا کراچی والوں کو ختم ہو گیا, تو شاید ابھی اس طرح سے ختم نہیں ہوا, بلکہ عمران خان اس وقت سب سے موسٹ پاپولر لیڈر, جیسا بھی آپ نے بتایا کہ لیڈر کے طور پہ نیشنل اس کے ساتھ موجود ہیں. لیکن ڈسکرمنیشن کراچی کے مسائل اور نیشنل مسائل کے اندر کراچی والے جو ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں. اور مگر جو قدر تھی یا کوئی پوزیشن تھی پی ٹی آئی کی, وہ عمران خان کی تو مقبولیت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی نے ٹریٹ کیا کراچی کو, جب کہ ان کی وفاقی حکومت تھی اور ان کی بڑی ایک انفلوئنس تھا, اس سے بھی بددل مگر ابھی نہیں ہوئے پی ٹی آئی والوں سے. یہ آپ کے سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی سے سب کے باوجود بددل نہیں ہوئے. لیکن وہ نیشنل, جیسے کہ نیشنل سینیریو اور لوکل سینیریو کے اندر فرق کیا ہوا ہے, شاید ایسا کسی اور شہر کے اندر نہیں ہے یہ فنومینا, جس کے اندر نیشنل سینیریو اور لوکل سینیریو جو ہے وہ اس کے اندر فرق ہمیں نظر نہیں آتا. یہ فرق اونلی کنسرن ود دا کراچی, جس کے اندر ہمیں نیشنل اور لوکل کے اندر فرق نظر آتا ہے. لیکن ایک کوشچن یہ کریٹ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو لوکل اگر یہاں پہ کوئی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو کیا یہ نیشنل اسمبلی کے اندر بھی افیکٹ ڈالے گی یا صوبائی اسمبلی میں افیکٹ ڈال سکتی ہے؟ کیونکہ ایک اگر لیڈرشپ کریٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ کسی چیزوں کے اندر, جیسے آپ کہیں کہ وہ فیز آؤٹ نہیں ہوتی, وہ فیز کے اندر موجود رہتی ہے اس کے اندر. لیکن یہ جو چیز ہمیں نظر ہی آ رہی ہے, وہ نظر ہی آ رہی ہے بڑی کلیئر کہ کراچی کے مسائل کے اندر جو بات ہے, کراچی کا آپ جس مسئلے کے اوپر ہی بات کریں گے ہمارے سروے کے اندر, وہ اس کے ساتھ وہ ایفیلیٹڈ نظر آ رہی ہے جماعت اسلامی. اور جو دوسری پارٹی اس کے بعد چاہے وہ آواز بلند نہ کرے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی نظر آتی ہے. بڑی نوازش جناب کاشف حفیظ ہمارے ساتھ ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے پلس کنسلٹنٹ کے, بہت عمدہ یہ اوپینین پول سروس کرتی ہے کمپنی. کمرشل بریک, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھ لیں. بالآخر آج فیصلہ کن نومبر کا آغاز ہو گیا ہے. آج سے ملک کی صورتحال ایک اہم موڑ پر آ چکی ہے.
کلیدی سیاسی، معاشی اور عسکری فیصلوں کے دن قریب سے قریب تر آ رہے ہیں، خاص طور پر نئے آرمی چیف کی تقرری تمام ملکی معاملات پر بھاری ہے۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 4 ہفتے بعد 28 نومبر کو دوسری بار اپنے عہدے کی مدت پوری کر لیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر ایکسٹینشن سے انکار کیا ہے، جبکہ اس عہدے پر تسلسل کی تجاویز بھی دم توڑ گئی ہیں۔ دراصل یہ نومبر ہی وہ مہینہ ہے جس میں اہم تقرری پر تحریک عدم اعتماد سے پہلے کبھی نون لیگ کو خدشات تھے اور اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو تحفظات۔ ویسے تو پاکستان میں ہر 3 سال بعد آرمی چیف کی سبکدوشی سے قبل یہی صورتحال ہوتی ہے، مگر اس مرتبہ قیاس آرائیوں اور بحث و مباحثہ عروج پر ہے۔ سیاسی مخالفین اس حساس معاملے کو سیاسی دفتروں تک لے آئے ہیں۔ 3 ہفتے قبل وزیر دفاع خواجہ آصف نے عمران خان کا نام لیے بغیر 3 بار کہا کہ اس کو نومبر کے ہال پڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کا عمل اکتوبر کے آخر یا نومبر میں شروع ہوگا اور تمام 3 سٹار جنرلز عہدے کے لیے اہل ہیں۔ اس پس منظر میں کل ایک حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس پورے سیاسی جنجال کے دور میں اس معاملے کے متنازع ہونے کے پس منظر کے باوجود کل ایک بہت حوصلہ افزا اور بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ تھی، جب پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے کل پشاور میں سابق اسپیکر اسد قیصر کے سامنے میڈیا سے گفتگو میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کا پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کسی پر اعتراض نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی پسندیدہ امیدوار نہیں، جو بھی لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف نامزد ہوتا ہے وہ بہترین جنرل ہوگا اور اس حوالے سے جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کو اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت عمدہ بات کی اور بہت ہی عمدہ پی ٹی آئی کا پالیسی بیان جاری کیا۔ ماہ نومبر کے حوالے سے ہمارے اس خصوصی تجزیے کا اہم پہلو یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے علاوہ نومبر سیاسی طور پر بھی فیصلہ کل مہینہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی مہینے عمران خان کی لانگ مارچ کا انجام ہوگا۔ پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کے آغاز نومبر میں اسلام آباد میں ڈیرے ڈالنے کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کو شہباز حکومت کے خلاف ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اگلے سال عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی عمران خان کے لانگ مارچ اور ممکنہ دھرنے سے نتی ہے۔ اس صورتحال میں شہباز حکومت کا تسلسل داؤ پر لگا ہوا ہے، گویا نومبر آمد و روانگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ 2 روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے انہیں ایک مشترکہ دوست کے ذریعے مشاورت سے آرمی چیف لگانے کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرایا۔ معاملہ صرف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے، اس حوالے سے تو آج پی ٹی آئی کا ایک بہت عمدہ بیان آ گیا ہے۔ الیکشن کے انعقاد اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں الیکشن کا ایک روڈ میپ بنے، ملک کو سیاسی اس بحران سے، معاشی جنجال سے چھٹکارا ملے، اصل معاملہ یہ ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی ایک بہت منفی ڈیولپمنٹ کل ہوئی جب جناب نواز شریف کا ایک ٹویٹ سامنے آیا، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ عمران خان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے پہلے ایک اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر صورت میں چاہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہوں اور 11 مہینے کے بعد الیکشن کیے جائیں، الیکشن بھی جلدی نہیں ہونے چاہیے۔ گویا کہ ایک سٹون والنگ کی سچویشن نظر آتی ہے جس کے اندر وہ کسی قسم کی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ لانگ مارچ رواں دبا ہے، وہ اسلام آباد پہنچنے والا ہے، ایک بہت بڑا جمع غفیر عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس پورے پس منظر میں اس صورت اور اس سخت گیری کی جو وجوہات ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، وہ سامنے بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل عمران خان اور پورے ملک کے اندر اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا جب اس قسم کی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی، جب اس قسم کی ایک سخت گیر رویوں کی صورتحال پیدا ہوگی، تو پھر ملک کا جو موجودہ بحران ہے، جو ملک کا موجودہ اس وقت گمبھیر صورتحال ہے، وہ کتنی خطرناک حد تک کس جگہ تک پہنچ جائے گی۔ اور اسی پس منظر میں لوگ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کی گونج سنائی دے رہی ہے، اس حوالے سے تبصرے تذکرے ہو رہے ہیں، اور کل عمران خان سے بھی اس حوالے سے سوال پوچھا گیا۔ گو کہ عمران خان نے آج کہا کہ مارشل لا لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے تبصرے کا اعلان کیا، لیکن عمران خان کے منہ سے مارشل لا کا نکلنا تھا، لفظ مارشل لا نکلنا تھا۔ آج سارا دن مارشل لا ہوتا رہا، اور اس کا تذکرہ ٹیلی ویژن اسکرینز پہ رہا، اور اس ذکر کو چلایا حکمراں جماعت کے لیڈرشپ نے۔ اس کیفیت میں ہماری اپنی سیاسی قیادت سے گزارش ہے کہ خدا را مارشل لا اور اس جیسے غیر جمہوری سیٹ اپ اور فوج کی سربراہ کی تقرری کے حساس معاملے کو سیاست کا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اور حکومتی کریک ڈاؤن کے حوالے سے تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ فریقین مسلح افراد کی موجودگی کا خطرناک تاثر دے رہے ہیں۔ ایک جانب پہ مذاکرات کی امید نظر نہیں آ رہی، دوسری جانب ایک بڑے کلیش کی بات ہو رہی ہے، اور آج اس سلسلے میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے ایک بہت ہی
ایک سخت پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ سیکورٹی اہلکاروں کو ہتھیاروں سے لیس کرنا پڑے گا کیونکہ کسی بڑے کلیش کا خطرہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ سیکورٹی بچائیں گے کہ سیکورٹی اہلکاروں کے پاس مسلح ہوں، وہ مکمل ان کے پاس وہ ہتھیاروں سے لیس ہو، کیونکہ بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاہور ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، علامہ طاہر القادری اور ان کے جو پیروکار تھے ان کا جو جس طرح سے لاہور میں کلیش ہوا تھا، اس وقت صوبائی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب ہی تھے۔ یہ بہت ہی ایک اس طرح کی صورتحال اور بہت ہی ٹینس اور حساس کیفیت، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دو ممتاز نامور صحافی، دو ممتاز نیوز اینکر، نیوز اینالسٹ بھی ہیں، جناب محمد مالک، ہم نیوز پہ اپنا بہت عمدہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، سلمان غنی صاحب ہماری دنیا نیوز کے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں اور پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں، تجربہ کار صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لانگ مارچ اب اسی مہینے میں اپنے فیصلہ کن اینڈ پہ جائے گا، ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ فیصلہ ہونا ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں عمران خان کی پوری جدوجہد جو ہے اس کے لیے فیصلہ کن مہینہ ہے۔ آپ کے خیال میں یہ اس مہینے کی کون سی تاریخیں ہوں گی جب یہ ان تمام معاملات کا ہمیں فیصلہ نظر آئے گا اور شاید پاکستان کے سیاسی حالات میں کوئی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آئی اس آج کے ماحول میں؟ خان صاحب، جو اسلام آباد میں بات چل رہی ہے، جو اڑتی باتیں سنتے ہیں پنڈی سے، اسلام آباد سے، نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جہاں تک تو نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو 25 تاریخ سے پہلے نہیں نظر آ رہی۔ پہلے شنید یہ تھی کہ جو شاید پروسیس ہے وہ فرسٹ ویک آف نومبر میں شروع ہو جائے، کبھی کہا جاتا تھا 3 یا 5 کو شاید پروسیس شروع ہو جائے گا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور خان صاحب کافی ویل انفارمڈ آدمی ہے عمران خان صاحب، میں نے دیکھا ہے جتنی باری ان کو کافی ڈیولپمنٹس کا پتہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ان کو بھی خبر ملی ہوگی، اور آپ نے دیکھا کہ جو ڈیلے ہو گئی ہے مارچ، اس میں اب اور دن ایڈ ہو گئے ہیں۔ چیزیں لنکڈ ہیں دو چیزوں سے، ایک تو بیک ڈور کانٹیکٹس سے چل رہے ہیں کہ روابط کہ کوئی نہ کوئی بات بن جائے، اور دوسری کہ ڈیٹ جو ہے اناؤنسمنٹ کی وہ کب ہو رہی ہے، کب تک ہو رہی ہے۔ میرا تو پہلے ٹو بی ویری آنیسٹ خیال تھا کہ جب تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی شاید تب تک لانگ مارچ ہی نہ ہو، لیکن پھر ارشد شریف کا جو مرڈر ہوا، آئی تھنک اس نے بہت سی چینجز لائی ملکی حالات میں، پولیٹیکل ٹائم ٹیبلز کے اوپر۔ سو یہ ابھی بڑا ہی ایک فلوئڈ پوائنٹ ہے، لیکن جو حالات بن رہے ہیں یہاں، خاص طور پہ آج آپ نے بات سنی ہوگی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی الارمنگ بات کی کہ لائیو ایمونیشن کی انہوں نے بات کی کہ ٹروپس کو دینے پڑیں گے جو گورنمنٹ کے سرکاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں دوسری سائڈ تیاری کر رہی ہے تو اپنی حفاظت کے لیے لائیو ایمونیشن میں ریکمینڈ کروں گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے وارننگ بھی دے دی پنجاب کو، کے پی کو، کہ اگر ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جہاں پہ یہ عام ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے، سب کچھ، تو ہمارے پاس اختیار ہے کہ وہاں ہم جا کے اس چیز کو روکیں۔ تو اب جو وہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایکشن 245، ہمیں گورنر رول، یہ بڑی حقیقتیں بنتی جا رہی ہیں، لیکن بڑا گہرا کرائسس ہو رہا ہے بڑی سپیڈ سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جب اتنے کرائسس گہرے ہو جائیں گے تو شاید اس کے اندر پھر جو یہ سکسیشن کا معاملہ ہے شاید یہ بھی لٹک جائے۔ سپریم کورٹ میں بھی اپنی سپلٹ پڑی ہوئی ہے، پریزیڈنٹ کا آفس کنٹروورشل، تمام آئینی آفسز کنٹروورشل، اب تو پریس کانفرنسز ہوگی ڈی جی آئی وغیرہ کی، یہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ اور ان تمام چیزوں میں آربیٹریشن ہمیشہ فوج کرواتی تھی بٹوین اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ آف دا ڈے، وہ میں اب آرمی ایک پارٹی بن گئی ہے۔ سو حالات بڑی تیزی سے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ یہ جو اس وقت حالات میں خطروں کی بات ہے وہ ابھی مالک صاحب نے کی ہے سلمان غنی صاحب، مگر اسی دوران ہم نے دیکھا پچھلے 24 گھنٹے میں بڑی حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے۔ آج پی ٹی آئی کا پالیسی بیان آ گیا ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارا نہ کوئی پسند ہے نہ کوئی ناپسند ہے، جو اہل لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، جو سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، وہ سب بہت اہل ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی اگر آرمی چیف بنتا ہے، اس کا ایک اسٹیبلشڈ پروسیس ہے، اس میں جو بھی بن جاتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ سب پاکستان کے فائنسٹ سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن جاتا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ تو بڑی ایک حوصلہ افزا ڈیولپمنٹ ہے نا اس پورے پس منظر میں جو ابھی مالک صاحب نے بتایا، جو کہ کافی بلیک لگ رہی ہے پکچر۔
کامران خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال جو ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی صورتحال تھی، اس میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اچھا جیسچر ہے. انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ آئینی طریقہ کار کے مطابق جو آئینی تقرری ہے وہ قبول کر لیں گے. اور یہ انہوں نے کیوں کر کیا ہے؟ دیکھیں، میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک یو ٹرن ہے، اس لیے کہ ایک تاثر عام ہو گیا تھا گزشتہ 48 گھنٹے کے اندر کہ اب پی ٹی آئی اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ پاکستان کی حکومت نہیں بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا نام لیتے نظر آ رہے تھے جس کے بارے میں تحفظات خود ان کی پارٹی کے اندر بھی موجود تھے. اور ان کی پارٹی کے کچھ سینئر لوگوں نے خود مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا جیسچر ہے ان کی طرف سے کہ معاملے کا کوئی سیاسی حل پیش کیا جانا چاہیے. اور جیسے ابھی مالک صاحب نے بھی بات کی ہے، دیکھیں بات یہ کہ دونوں سائڈ سے ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تو نظر آ رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پس پردہ مذاکرات کا ایک عمل جاری ہے جس پہ ایوان صدر کا ایک رول ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ عارفانہ کلام جو ہے یہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ. چونکہ پریزیڈنٹ صاحب، آپ نے بھی انٹرویو کیا تھا اور پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ بات کی تھی کہ معاملہ صرف 2-4 ماہ کا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں جہاں موجودہ صورتحال کے حوالے سے تشویش ظاہر کی جا رہی ہے، وہاں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جب 2-4 ماہ کی بات ہے تو کسی مارچ اپریل یا اس کے بعد ایک آدھے مہینے کا فرق ڈال کے انتخابات کی طرف بڑھا جائے. چونکہ یہ ٹکراؤ اور تناؤ کی کیفیت جو ہے یہ پاکستان کے اندر جاری جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے خطرناک بنتا نظر آ رہا ہے. مالک صاحب، بڑی ہر طرف کی ایک موومنٹ ہے. مثال کے طور پہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، پی ٹی آئی کا یہ بڑا حوصلہ افزا بیان آیا ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. ان کا کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، جو سسٹم ہے اس کو وہ ریکگنائز کریں گے، اس کو رسپیکٹ کریں گے. مگر دوسری جانب نواز شریف صاحب نے اس میں جو بہتری کا جو تاثر ہے اس کو زائل کیا ہے. اور انہوں نے کہا ایک ٹویٹ میں شہباز شریف صاحب سے کہ وہ کسی قسم کی بات نہ کرے، عمران خان کو کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جو ہے 11 ماہ سے پہلے نہیں ہونے چاہیے. بہت سخت گیر پوزیشن نواز شریف صاحب نے اس وقت لیے کہ جب اس وقت کے آپشنز ڈسکس ہو رہے تھے کہ بات چیت ہو، مذاکرات سے اس مسئلے کا حل نکلے. انہوں نے اس کے پہ دروازے بند کر دیے ہیں. خان صاحب، میں ایک بڑی کنٹروورشل بات کہنے لگا ہوں اینڈ آئی ہوپ کہ لوگ اس کو غلط نہ سمجھیں. مجھے لگتا ہے سیکرٹلی دونوں کی خواہش ایسی ہے، میاں صاحب کی بھی اور خان صاحب کی بھی، کہ یہ چیزیں کچھ اور بگاڑ پہ چلی جائیں تاکہ گورنمنٹ کو ایک باعزت راستہ مل جائے. ان کو پتہ ہے کہ اگلے ایک سال میں کوئی اکنامک میریکلز نہیں ہونے، تو جتنا انہوں نے اب اپنے گلے میں ڈال لی ہے مصیبتیں، اگلے سال تک کوئی میٹیگیٹ خاص چیزیں نہیں ہوں گی. تو ابھی ان کا بیانیہ ہے کہ ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو ہم نے اپنا نقصان اٹھایا. خان صاحب اس وقت بند گلی میں ہیں. ان کی جو پاپولر پالیٹکس کی سٹیج ہے جس پہ بارے میں بہت کانفیڈنٹ ہیں، وہ وہاں پہنچیں گے پہلے اس پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ سے گزرنے میں. اس پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ میں وہ پھنس گئے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس، پھر فوج کا بیانیہ بڑا اوپن، جنرل باجوہ کی این ڈی یو کی میٹنگ میں کھلی باتیں، اس کے بعد آئی ایس آئی کے چیف نے وہی باتیں ریپیٹ کر دیں. ابھی جو تاثر بن گیا ہے کہ جی یہ کلیش جیسے آپ نے کہا ان کا فوج کے ساتھ بن رہا ہے، تو وہ جو سپورٹرز ہیں، فینس سٹرز ہیں، اس میں بڑا فرق پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ساتھ ہی یہ مارچ لمبی ہو گئی. جو مرضی آپ اس کے ریزنز دیں، ہمیں پتہ ہے کہ مارچ اس لیے لمبی ہوئی ہے کیونکہ نیگوسیشنز چلیں. نیگوسیشنز ہو نہیں رہیں. پرسوں جب وہ مرید سے پہلے جب ان کو اچانک واپس گئے اور اسد عمر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، بعد میں انہوں نے اس کو بھی انکار کر دیا. خان صاحب نے کہا نہیں، میرا تو پہلے ہی پلان تھا. وہ ہمیں پتہ ہے سب کو کہ کیا ہوا. اتنی زیادہ چیزیں اس سپیڈ سے جا رہی ہیں کہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پہ پھنس گئے ہیں. آپ گورنمنٹ کے پاس تو آپشن ہے ہی نہیں. خان صاحب اب ایکسٹریم میجر لے کے وہ بھی ایک گلی میں داخل ہو گئے. ان کے لیے مڑنا بڑا مشکل ہے، بلکہ ناممکن کی چیز ہے. اس لیے جو میں بار بار بات کہتا ہوں، شاید دونوں کے لیے باعزت راستہ وہ ہو جائے جو قوم کے لیے، جمہوری نظام کے لیے اتنا باعزت نہ ہو. یہ بڑی عجیب سی سچویشن بن گئی ہے اور دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. میں اس سے زیادہ اس کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ نہ جانے کیوں. بہرحال شاید کچھ چھوٹی موٹی وجوہات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن سلمان غنی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار مالک صاحب کی پوزیشن یہی ہے کہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ پٹری سے اتر سکتی ہے. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ حالات اتنے خراب، واقعی اتنے خراب ہو گئے ہیں؟ گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہت خراب ہیں
اور اس سلسلے میں مثال کے طور پہ بھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت بالکل نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی عمران خان سے کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، دوسری جانب یہ لانگ مارچ ہے، پھر یہ وزیر داخلہ کلیش کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ مارشاء اللہ جو ہے یہ ایک واقعی ایک حقیقت بن سکتا ہے؟ کامران صاحب، پاکستان کے اندر جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے اس میں یہ تاثر اب غالب آتا جا رہا ہے کہ اس کیفیت میں پاکستان چل نہیں سکتا جس کیفیت میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کو دھکیل دیا ہے۔ معاملات آگے چلتے نظر نہیں آ رہے، اور جلتی پہ تیل تو خود جناب عمران خان صاحب نے کل یہ بات کر کے کیا ہے کہ مجھے مارشاء اللہ سے نہ ڈرایا جائے، کہ اس کا مطلب کہ ڈیڈ لاک اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہے۔ اور اسی طرح کی بات جب نواز شریف صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ڈائریکشن دی ہے کہ ان سے کوئی بات نہ کی جائے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1977 میں کیا ہوا تھا کہ کس طرح کی ڈائیلاگ کا عمل بر وقت ہو تو وہ کارگر ہوتا ہے۔ جب آپ معاملات ڈیڈ لاک اس کیفیت کو پہنچ جائے تو پھر اگر کوئی بات چیت ہو بھی تو پھر لائن کٹ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے مختلف طبقات میں یہ تشویش موجود ہے کہ ایک گم گو کی سی پالیسی ہے، پورے ملک کے اندر ایک مایوسی ہے، ایک بے یقینی ہے، ایک بے چینی کا عمل ہے، اور کسی سیاسی لیڈرشپ کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ملک کیسے چلے گا، معیشت سے بحال ہونی ہے یا ہم نے آگے کی طرف چل رہا ہے۔ اور یہ تاثر نمایاں ہوتا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور مسئلے کا سیاسی حل نہیں نکالے گی تو پھر خلاب میں تو ملک نے نہیں رہنا ہے۔ اسی وجہ سے مارشاء اللہ کی بات خود عمران خان صاحب نے بھی کی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پاکستان مارشاء اللہ کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے اور خود لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے کہ کیا سیاسی لیڈرشپ اس حد تک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرے گی کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر مارشاء اللہ سے انقرار ہونا پڑے گا۔ مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پوری صورتحال میں جب ہم مارشاء اللہ بات کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے کم نقصان اس وقت کی حکمراں جو اتحاد ہے اس کو ہوگا، نواز شریف صاحب کو ہوگا، کیونکہ اس وقت تو سیاسی طور پہ وہ انتہائی غیر مقبول ہے، ان کی جماعت ان کے الیکشن کے جیتنے کے چانسز نہیں ہیں، پھنس گئے ہیں، یہ حکومت چلتی رہے گی، ہو سکتا ہے اس میں اور مسائل پیدا ہوں۔ اس پوری صورتحال میں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات چیت نہ کرو، الیکشن نہ کرو، کسی قسم کی گفتگو نہ کرو، اور لڑائی ہونے والی ہے، ان کے وزیر داخلہ نے کہا، تو مارشاء اللہ کی میرے خیال میں پرواہ نہیں ہے، اور سب سے کم شاید نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں ان کا نقصان ہوگا، وہ شاید ان کو اس کا سیاسی فائدہ ہو جائے۔ خان صاحب آپ کا تجربہ بڑا ہے، آپ سب کو جانتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک طرف یقینی الیکٹورل شکست ہو اور 5 سال آپ باہر بیٹھیں، اور ایک طرف موقع ہو کہ آپ جمہوریت کے شہید بن کے نکل جائیں، پھر بھی آپ 5 سال باہر بیٹھیں، لیکن شاید اس میں آپ کا دشمن فارغ ہو جائے، کون سا راستہ آپ پریفر کریں گے؟ ایک تو میں عمران خان نہیں ہوں، کامران خان ہوں، لیکن آپ کا جواب آپ کے سوال میں موجود ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر مارشاءاللہ لگ جاتا ہے، وہ ایسی صورتحال بنائے جس میں کہ فوج آ جائے، اس کے بعد پھر وہ سکون سے بیٹھ جائیں، عمران خان بھی نہ ہو، اور اس دوران کوئی ایک بریدنگ اسپیس ان کو 1 سال 2 سال 3 سال کی مل جائے، تو یہ ان کے لیے تو بہرحال یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ So you have your answer. You have your answer. تو سلمان غنی صاحب، کیا واقعی حکومت کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ ہے کہ وہ عمران خان سے کوئی مذاکرات نہ کرے اور لڑائی کرے، اور پھر چاہے اس کا کچھ بھی انجام ہو؟ کامران صاحب، اس طرح کی صورتحال میں لوزر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، انیشیٹو جو ہے حکمرانوں کو لینا پڑتا ہے، حکومت کو لینا پڑتا ہے، اور بات یہ کہ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور سب سے بڑا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نئی صورتحال طاری ہوئی ہے کہ ماضی میں جب اس طرح کا کرائسس پیدا ہوتا تھا تو تیسری پارٹی اس میں معاون بنتی تھی، دونوں فریقوں کو میز پہ لا کے بٹھاتی تھی اور کوئی راستہ تجویز کر دیتی تھی۔ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف حکومت کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سمیت پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان کے جمہوری سسٹم کے آگے بڑا سوالیہ نشان کھڑا نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پھر انیشیٹو حکومت کو لینا چاہیے۔ بات یہ کہ نقصان میں ہمیشہ وہ رہتا ہے جس کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ ہو۔ عمران خان صاحب کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حکومت کو چلتے مالک صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح کا بلیک سینیریو ہے، کلیش، آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوئی بڑی
لڑائی ہو سکتی ہے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے پش کم ٹو شو ایک جو ہم بلیک سینیریو کی بات کر رہے ہیں وہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی فورس کرے کہ بھائی مذاکرات کرو, بیٹھو, بات کرو, ایک اسپانسرشپ میں مذاکرات کرانے کی کوشش کی جائے. جو بہرحال پاکستان کا بہتر حل تو یہی ہے نا کہ کوئی سیاسی مفاہمت سے, بات چیت سے مسئلے کا حل نکل آئے. آرمی آخری کوشش کرے گی. خان صاحب اگر یہ جوائنٹ پریسر نہ ہوا ہوتا ڈی جی آئی ایس کا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا, اور اس کے اندر تمام سبجیکٹ صرف ہی سیڈ والی بات نہ ہوئی ہوتی کہ عمران خان نے یہ غلط کہا, باجوہ صاحب نے یہ کہا, باجوہ صاحب نے یہ کہا, عمران نے یہ کہا, اور سمپلی ان کے تمام نیریٹیوز کو چیلنج نہ کیا ہوتا اور کریڈیبلٹی کی بات کویشچن نہ کی ہوتی, تو شاید میں سوچتا کہ یہ ہوگا اور ایک پش آئے گا. میرا خیال ہے کہ آرمی ٹوٹلی سائیڈ لائن پہ بیٹھے گی, اور جب بہت کرائسس ڈیپن ہوگا تو پھر دیکھتے ہیں کیا سلوشن نکلتا ہے. لیکن اس ڈیولپمنٹ کے بعد میرا نہیں خیال کہ آرمی کی طرف سے کوئی ایک ریکنسیلیشن کا پش آئے گا, ان پہ کوئی پریشر آئے گا آن آئیدر سائڈ. میرا خیال ہے دونوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب محمد مالک. جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ صورتحال ہے, یہ آج کی صورتحال ہے. اس سیاسی صورتحال پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف مخدوم شاہ محمود قریشی دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پی ٹی آئی نے آج 5ویں روز لانگ مارچ کا گجرانوالہ سے آغاز کیا. لانگ مارچ کے شرکاء دن بھر جلسے جلوس کا سفر جاری رکھتے ہوئے رات کو قیام کرتے ہیں. لانگ مارچ کی روزانہ بمشکل 12 کلومیٹر کے قریب مسافت طے ہو رہی ہے, یعنی اسلام آباد پہنچنے میں کئی دن بلکہ ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. دلچسپ بات ہے کہ جس سست روی سے لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب رواں دوا ہے, اتنی ہی تیزی سے عمران خان کے لب و لہجے میں تلخی بڑھ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے شکوے شکایات اور جارحانہ تقاریر عمران خان کے بیانیے کا مرکز و محور ہیں. ہر روز ادارے کو خدا کا واسطہ بھی دیتے ہیں اور عوام کے جنون سے خبردار کرتے ہیں, یعنی عمران خان عوامی حمایت سے دباؤ بڑھا رہے ہیں. پچھلے 5 دنوں سے عمران خان کی ادارے کے خلاف شکایات میں مزید شدت آ رہی ہے. شریف برادران کی کرپشن کے الزامات کے ساتھ وہ فیصلہ ساز قوتوں کو بند کمروں کے فیصلے کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں. حیران کن بات ہے کہ ایک جانب عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس سخت زبان میں اس شدت کے اعتراضات کر رہے ہیں یا اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کا الزام یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری پی ٹی آئی اور اداروں کو آپس میں سفارہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی غصیلی تقریروں کا عنوان صرف نواز شریف اور آصف زرداری اور ادارے تک محدود نہیں بلکہ سسٹم کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. کل ایک ٹویٹ میں عمران خان نے لکھا کہ وہ 6 ماہ سے ملک میں انقلاب بپا ہوتا دیکھ رہے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ بیلٹ باکس کے ذریعے آنے والا پرسکون انقلاب ہوگا یا خونریزی کے ذریعے آنے والا تباہ کن انقلاب ثابت ہوگا. اور یہ اس حوالے سے عمران خان کی جانب سے کبھی خونی انقلاب کے تبصرے تو کبھی مارشل لاء کو خاطر میں نہ لانے کا تاثر نے ان کے مخالفین کو تنقید کا نیا موضوع دے دیا ہے. حکمراں اتحاد عمران خان کے اس موقف کو غیر جمہوری اور غیر عوامی سوچ قرار دے رہا ہے, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی عوامی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ضمنی انتخابات میں 3/4 اکثریت نے عمران خان کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے, لیکن سیاسی تحمل و برداشت قومی لیڈرشپ سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے وقار کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. لانگ مارچ, اس کی اب تک کی رفتار, اس کا اہداف اور آگے کا اہداف اور اس کی منزل, اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مخدوم شاہ محمود قریشی, سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب. یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین سے زیادہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا سارا محور مرکز جو ہے وہ ادارے ہیں اور اداروں پر تنقید ہے, اور اداروں کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں یا شکایات ہیں ان کا زیادہ تر کثیر وقت جو ہے وہ اسی معاملے پہ صرف ہو رہا ہے. خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ حکومتی بیانیہ کے برعکس الحمدللہ بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک تاثر دیا گیا کہ یہ خونی ہوگا, یہ پرتشدد ہوگا, اس کے برعکس آج 5 دن مکمل ہو گئے. آپ نے کہیں تشدد نہیں دیکھا, کہیں آپ نے جھگڑا نہیں دیکھا, کہیں نقص امن کی کوئی آپ نے صورتحال نہیں دیکھی. تو حکومتی بیانیہ یہاں لوگوں نے اور ہم نے اپنے عمل سے مسترد کر دیا, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیے ہمارا کسی سے جھگڑا ذاتی نہیں ہے اور ہم جو ملک کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. میں نے صبح بھی پریس کانفرنس میں کہا
کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں جب بھی انہوں نے تعمیری کام کیا ہے ہم نے ان کی تعریف کی ہے. مثال کے طور پر دہشت گردی کی جنگ میں ہماری افواج نے جو رول پلے کیا ہے سب معترف ہیں. کووڈ کے دوران جو ہمارا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا ہماری گورنمنٹ کا اور ہمارے NCOC کا, اس کے ہم سب معترف ہیں اور اس کو ایکنالج کرتے ہیں. فلڈز کے دنوں میں جو انہوں نے کام کیا ہم اس کے معترف ہیں. خان صاحب کو جو تکلیف پہنچی وہ یہ پہنچی, اور میں بالکل برملا کہنا چاہوں گا کہ جب ان نے شہباز گل کے ساتھ رویہ دیکھا اور جو ان کے ساتھ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا اور پھر جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ایک سٹنگ سینیٹر کے ساتھ, اس سے ان کو بالکل تکلیف پہنچی ہے اور اس سے ہر پاکستانی شہری کو تکلیف پہنچی ہے کہ کسی مہذب معاشرے میں جہاں قانون اس کی کوئی گنجائش اجازت نہیں دیتا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں درخواست کر رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آئین سے قانون سے ماورا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا وہ نوٹس لیں. اور وہ اپنا مقتدر حلقوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی حرکتوں سے وہ ادارہ جو قومی ادارہ ہے اس پر اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے, اس پر حرف آتا ہے. تو مخدوم صاحب یہ فرمائیے گا کہ کانفیڈنس بلڈنگ, حالات بہتری, اور بہرحال اداروں کو اور سیاسی جماعت کو, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایک ساتھ چلنا ہے, بہترین تعلقات ہونے چاہیے, باہمی اعتماد ہونا چاہیے. اس حوالے سے مجھے کافی متاثر کیا, بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پریس کانفرنس پرویز خٹک صاحب اور اسد قیصر صاحب نے کل کی, جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے کوئی پسند ناپسند نہیں ہے. جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اور تمام لیفٹیننٹ جنرلز جو ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ پروبیبلز ہیں, ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن جائے, ہمیں اس پہ کسی قسم کا کوئی نہ اعتراض ہے نہ ہماری کوئی ریزرویشن ہے. سب ایک اعلیٰ ترین یہ ہمارے فوج کے جنرل آفیسرز ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اس کی ذرا پس منظر مجھے بیان کیجئے. جی دیکھیے بات کروں, یہ ایک ہمارے جو مخالفین ہیں, سیاسی مخالفین, وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری عمران خان صاحب کی کوئی ذاتی پسند تھی یا ناپسند. کچھ لوگ, ایسی بات نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قومی ادارہ ہے, اس کی اہمیت, اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کو ہم پوری طرح سمجھتے ہیں. پاکستان کے لیے اس کا مضبوط ہونا, اس کی یونٹی آف کمانڈ کا جو ایک جو سوچ ہے اس کو برقرار رہنا, ہم سب اس کے قائل ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو اس لیول پہ جو ہمارے افسران پہنچتے ہیں, جو ٹاپ سلاٹ کے لیے جنہوں نے منتخب ہونا ہوتا ہے, وہ زندگی کا ایک پروفیشنل کیریئر کے بعد وہاں پہنچتے ہیں, مختلف اپنا کورسز کر کے پہنچتے ہیں. یقیناً ان میں صلاحیت ہوتی ہے تو وہ لیفٹیننٹ جنرل کے لیول پہ پہنچتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے, اور اگر ہمارے مخالفین نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم کسی خاص شخصیت کو پسند کر رہے ہیں یا کسی خاص شخصیت کو ناپسند کر رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. آئین کے مطابق تقرر کا ایک طریقہ ہے, اور جو بھی باصلاحیت شخصیت ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس ضابطے کے تحت جو بھی آ جائے ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. تو مخدوم صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک بہت اس پورے پس منظر میں یقیناً ایک بہت پرسکون ایک عمدہ پیش رفت ہے, لیکن اس قسم کے اور اقدامات بھی تو ہو سکتے ہیں, تحفظات, شکایات, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, لیکن کانفیڈنس بلڈنگ, حالات میں بہتری اور اس جانب بھی تو ایک سفر ہونا ہے. بہرحال یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کی ضامن ہے, یہ پاکستان کی ایک بہت ہی بالکل سینٹر آف گریوٹی ہے پورے ملک کی, ہماری سالمیت کی. تو ان کے ساتھ افواج کے ساتھ تعلقات تو مثالی ہونے ہی ہیں نا کسی بھی صورت میں. دیکھیے ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, اور میں برملا کہوں گا کہ ایز فارن منسٹر میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں. مجھے میکسیمم کوآپریشن ملی. جب میں نے ان پٹ مانگا مجھے ان پٹ ملا, جب میں نے ان سے اسیسمنٹ مانگی مجھے اسیسمنٹ ملی. مجھ سے انہوں نے بہت سی اپنی چیزیں شیئر کی اور مکمل تعاون تھا.
کوئی تکلیف کوئی رکاوٹ میں نے محسوس نہیں کی. جہاں ہماری سوچ میں کوئی فرق آیا میں نے بھی برملا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اس کا احترام کیا. تو ہمارا ایک بڑی اچھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھی اور ہونی چاہیے. دیکھیے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ اسموتھ گورننس کے لیے بہت ضروری ہے. صاحب ابھی جس جانب آگے بڑھ رہے ہیں, آپ الیکشن چاہتے ہیں, آپ نے ایک کوئی میننگ فل اور کسی طریقے کے کوئی ڈائلاگ کرنے ہیں, چاہے اب گو کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ کس قسم کے ڈائلاگ نہیں ہونے دیں گے, مگر اس پوری صورتحال میں قدم قدم پہ آپ کو معاونت درکار ہے, ہمیں ایک اسپانسرشپ درکار ہے اس قسم کے قومی بحران میں نمٹنے کے لیے. تو جی پلیز. دیکھیے بحران کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے, ملک میں ایک سیاسی ہلچل ہے, ملک میں ایک لانگ مارچ ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ آج 5واں روز ہے اور حکومت اگر یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ عوام کی اس کو سپورٹ نہیں ہے تو کسی وہ غلط فہمی کا شکار ہے, وہ دور ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی نہیں تھا تو پھر میڈیا پہ قدغن کیوں ہے, پھر گھبراہٹ کیوں ہے, تو پھر تو آنا چاہیے, لائیو کوریج دینی چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے. حکومت گھبرائی ہوئی ہے. جو آج گجرانوالہ میں کامران خان صاحب میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, یقین جانے حیران کن تھا. اور وہ جی ٹی روڈ جو مسلم لیگ کا گڑھ سمجھی جاتی تھی, میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ میں نے کل جو کام دیکھا, کاموں کی دیکھا, مرید کو دیکھا, سادوں کی دیکھا, اور ان سب اپنا شادرہ دیکھا, فیروز والا دیکھا, لبرٹی سے روانہ ہوئے. میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں راہ والی, ککھڑ, گجرات, لالا موسیٰ, جیلم, یہ پوری جی ٹی روڈ بدل چکی ہے. وہ جو مسلم لیگ کا قلعہ ہوتی تھی اس قلعے میں شگاف پڑ چکا ہے, اس کی فصیل گر گئی ہے, اور تحریک انصاف آج غالب دکھائی دے رہی ہے جی ٹی روڈ پر. لیکن مجھے یہ فرمائیے گا, جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اداروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانی ہے, ایک کیونکہ آگے جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کا لانگ مارچ جا رہا ہے, آپ کو مذاکرات چاہیے, اس میں ضامن چاہیے, ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر کوئی فارمولا بنتا ہے اس کا ضامن چاہیے, پھر اس پہ عمل درآمد چاہیے. اس میں ہر جگہ پہ آپ نے اپنی شکایات درج کرا دی, تحفظات درج کرا دیے, بے پناہ قوت سے درج کرا دیے, لیکن اب کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, حالات میں بہتری, ادارے کو کی ساکھ کو ہر لحاظ سے قائم رکھنا, بچانا, یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے نا, اور ضرورت بھی. بالکل. دیکھیے بالکل ہماری ذمہ داری ہے ادارے کے ساتھ اچھے تعلقات, کہ ہم خواہش مند تھے, خواہش مند ہیں, رہیں گے. یہ قومی ادارے ہیں, قومی ضرورت ہے, اور قومی تقاضوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھیے تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. جہاں ہم پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کریں, وہاں اداروں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آئین کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھے. اور اگر کوئی قانون سے تجاوز کرتا ہے اور ایسی چیز کرتا ہے جس میں قانون کی گنجائش نہیں ہے اور قانون سے ماورا کوئی حرکت ہوتی ہے, تو پھر انہیں بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ ایک ڈسپلن فورس ہے, اس کی ریگولیشنز ہیں, اور ان کی بڑی اسٹرکٹ انفورسمنٹ کرتے ہیں, اور یہی ہمارے ادارے کی خوبصورتی ہے, یہی تو ان کی پروفیشنلزم ہے, اور اس پروفیشنلزم کے ہم قائل ہیں. تو بالکل کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے, اور بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ ہماری کوئی ایسی بات بے وجہ یا بلا وجہ محاذ آئی ہو, ہرگز نہیں چاہیں گے. بہت بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.